यूज़े आसफ के नाम से कादियानी इतने खफा क्यों हैं? यूज़े आसफ का नाम सुनते ही कादियानी गुफ्तगू करने से कतराते क्यों हैं? कश्मीर वाली कब्र को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपना मोजज़ा करार दिया और इस कब्र को उसने इल्हामी कब्र का नाम दिया। क्या जरूरत थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कि एक वफात मसीह का अकीदा मनवाने के लिए वो ऐसे शख्स को ईसा इब्ने मरियम बना रहा है जिसके बारे में ये आया है कि उसने एक लड़की के साथ हम बिस्तरी की है, उससे उसका बेटा पैदा हुआ, उसने अपने बेटे का नाम ये रखा। जरूरत थी क्या ये कहानी घड़ने की जरूरत थी? क्यों घड़ी गई? और आज उम्मत कादियानिया, उम्मत अहमदिया जितनी भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानती है, ये उस शख्स को जिसने एक नामहरम लड़की के साथ हम बिस्तरी की, ज़ना किया, आज पूरी उम्मत उसको नबी और रसूल मान रही है और उसको उलुल अज़म पैगंबर मान रही है। क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उम्मत के अंदर कोई शरीफ आदमी नहीं है, कादियानी उम्मत के अंदर, कि वो गैरत खाए कि एक नबी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है? सबूत और हवाला हमारे जिम्मे है, हम लगाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने इतनी घिनौनी साजिश करके अपनी पूरी उम्मत को फंसवा दिया है। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को भी मानती है और वफात को मानते हुए उनको कश्मीर वाली कब्र को भी मानना पड़ता है। और कश्मीर वाली कब्र जो है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि वो किसकी है? उस शख्स की है जिसने जवानी में एक लड़की के साथ हम बिस्तरी की, यानी ज़ना किया, फिर उससे उसका बेटा पैदा हुआ, तो उसको मिर्ज़ा कादियानी ने एक उलुल अज़म पैगंबर का नाम दिया है और पूरी उम्मत कादियानी इस बात को तस्लीम कर रही है। आपको अल्लाह का डर नहीं लगता? क्या आपने मरना नहीं है? क्या आपने कब्र में नहीं जाना? क्या रोज़े महशर आपने इन बातों का जवाब नहीं देना? यकीनन आपको देना पड़ेगा। और यकीनन ये बात याद रखिएगा कि मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर के रज़ाई भतीजे ने आपके सामने किताबें रख के आपको ये हक़ाइक़ बताए हुए हैं। आप मुकर नहीं सकेंगे। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, सोच लीजिए, हवाले मुझसे ले लीजिए जितने लेने हैं। कम अज कम अगर मिर्ज़ा कादियानी को मानना है तो ये जरूरी तो नहीं कि उसकी हर ओल फुल बात को माना जाए। तो मेरा अपने जो मेरे कादियानी अहबाब दोस्त भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं और जितने दूसरे लोग हैं, मेरा पैगाम उन तक वाज़िया है। सुन लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप ये ना कह सके कि रोज़े महशर हमें इस बात का पता नहीं था। और ये तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस पैगाम को कादियानियत तक पहुँचाएं, ताकि कोई कादियानी ये ना कहे कि हम तक तो ये पैगाम ही नहीं पहुँचा, हमें पता होता तो हम इस अकीदे से बेजार हो जाते, हम इस अकीदे को छोड़ देते। आइए वीडियो सुनते हैं। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूज़े आसफ के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई और आप लोगों ने बेशुमार वीडियो सुनी भी, देखी भी, हवालाजात भी पढ़े। आज मैं जो ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी उस वीडियो से हटकर है। दोस्तों, यूज़े आसफ एक छुपा हुआ किरदार था जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं था, बहुत कम इल्म था, कादियानी हजरात को भी और मुसलमानों को भी। जब मैंने कादियानी कुतुब का मुतालिया किया तो मैंने आपके सामने यूज़े आसफ का किस्सा रखा। हमारे चैनल पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई है, आप वहां से इसके बारे में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। दोस्तों, असल में हुआ यूं कि बानी जमात अहमदिया ने अपनी एक किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14, ये देखिए, ये मेरे पास है, इसके अंदर जो जिक्र किया यूज़े आसफ का, तो पेज 170 पे कहता है कि शियों ने मुझे 2 किताबें दिखलाई। मुख्तसर कर रहा हूं, कौन सी 2 किताबें दिखलाई? एक ये दिखाई कमालुद्दीन व तमामुन नेमत, एक ये दिखाई, ये लिखा हुआ है ऐनुल हयात। इसके अंदर इसने कहा कि यूज़े आसफ का किस्सा लिखा हुआ है। फिर इसने अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 का जो अरबी रसाला है, अब उर्दू में छप चुका है अल हुदा के नाम से, उसके पेज नंबर 173 पे इसने कहा कि अगर तुम लोगों को यूज़े आसफ के बारे में तफसील चाहिए अगर तुम लोगों को यूज़े आसफ के बारे में तफसील चाहिए तो कौन सी किताब पढ़ो? कमालुद्दीन व तमामुन नेमत। तो दोस्तों, हमने ये 2 किताबें मंगाई, हमने पढ़ना शुरू किया, तो हमें पता चला इन किताबों के अंदर कि ये बादशाह का बेटा था और पूरी इन 2 किताबों के अंदर बाप बेटे का किस्सा चल रहा है। अब हुआ यह कि हमने इस पर मजीद तहकीक शुरू की, हमें और भी किताबों की दरकार थी। तो दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक हमारे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने 2 किताबें मुझे भेजी। वो शायद गालबन, यकीनन, बल्कि वो किताबें जहां मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इतनी रिसर्च करता था, इतनी जांच पड़ताल करता था, उसके मुरीद उसका साथ देते थे। वो उनको किताबें देता था, पढ़ो, ताकि इसमें पढ़ के मुझे अहम हवालाजात बताओ, क्या क्या चीज़ें हैं
تو اتنا انہوں نے کام کیا، تو کیا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ان کی نظر سے اوجھل ہوگی؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بانی جماعت احمدیہ نے ضرور پڑھی ہے، مگر اس نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ سن لیں، کیونکہ اگر ذکر کر دیتا تو پھر ایک بہت بڑا الزام مرزا غلام قادیانی پہ آ جانا تھا۔ اب وہ ذکر کیا تھا تو وہ میں انشاءاللہ سسٹم کے آگے کیمرہ لگا کے لائیو آپ کو دکھاؤں گا، تو آپ دیکھیے گا۔ جہاں دوستو یوزی آصف کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور بادشاہ بھی زانی، کبابی تھا، شرابی تھا، بتوں کو پوجنے والا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام یوزی آصف رکھا۔ پھر آگے چلتے چلتے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ نبی بن گیا، کچھ کہتے ہیں وہ ولی بن گیا، کچھ کہتے ہیں کتب، کچھ ابدال، جو کچھ بھی ہے۔ مگر دوستو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یوزی آصف کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اب یہ جتنے قصے کہانیاں ہیں یہ ہمیں ان کتابوں سے مل رہی ہیں۔ اب بانی جماعت احمدیہ نے وہ کتاب احمدیوں سے کیوں چھپائی اور مسلمانوں سے بھی کیوں چھپائی، وہ انشاءاللہ جب آپ کتاب لائیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ یوزی آصف نامی پر زنا کا الزام بھی تھا، اور مرزا قادیانی کو پتا تھا کہ اگر یہ بات میں لکھوں گا تو لوگ تو کہیں گے کہ مرزا قادیانی نے ایک زانی شخص کو نبی رسول بنا دیا، اور وہ بھی عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ تو دوستو اس وجہ سے بانی جماعت احمدیہ نے اس کتاب کا ذکر نہیں کیا، مگر آخر ہمیں تو وہ کتاب مل گئی، ہم تو ذکر کریں گے کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ شخص کے بارے میں جو قصے کہانیاں آ رہی ہیں اس کے اندر شخص پہ زنا کا الزام بھی لگا ہوا ہے، تو میں اس کو نبی رسول نہ بناؤں۔ مگر چونکہ بانی جماعت احمدیہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شرابی، زانی بھی، چوڑا بھی نبی بن سکتا ہے۔ آئیے میں وہ کتاب کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 15 اس کا پیج نمبر ہے، اچھا جی، یہ 279 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اور آگے 280 پہ پوری اس کی تفصیل ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑی سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے مثلا ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا، یعنی چور بھی ہو گیا۔ چلے وہ تو کوئی بات نہیں، بانی جماعت احمدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے دادا کی پینشن چوری کر کے یعنی لے کے بھاگ گئے تھے، اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہوا ہے، چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہوا ہے، اور چند دفعہ زنا میں گرفتار ہو کر اس کی رسوائی بھی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانے میں بھی قید رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کاموں میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور بوم اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بن جائے۔ اب کون شخص نبی اور رسول بن جائے کہ چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہوا ہو، زانی بھی ہو؟ اب میں کیا کہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کس طرح کا بانی جماعت احمدیہ نے معیار مقرر کر دیا ہے۔ چلیے بہرحال آپ کو پتہ چل گیا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک زانی شخص بھی نبی رسول بن سکتا ہے۔ شاید یہ بات بانی جماعت احمدیہ نے اس لیے لکھی کہ بانی جماعت احمدیہ پر بھی زنا کا الزام لگا ہوا ہے۔ اس کے مرید نے کہا ہوا ہے کہ مسیح موعود بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ بیٹے نے تو حد ہی کر دی نا بشیر الدین محمود صاحب نے۔ تو دوستو آپ نے دیکھ لیا، خود پڑھ لیں، میں سکین لگا دوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا آگے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یوزی آصف میں بھی یہ الزام لگا، اور یہ جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے نا، یہ غور کیجئے گا۔ کہتا ہے کہ اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے نجس کام میں رہی ہیں۔ یہ اب سمجھ لیں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس عبارت کے اندر بھی یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب انجام عاطفہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ چلیے جی ہم اب چلتے ہیں آگے، ہم آپ کو لائیو وہ دکھاتے ہیں ویڈیو، وہ حوالہ جو بانی جماعت احمدیہ نے چھپایا، احمدیوں سے بھی چھپایا اور تمام لوگوں سے چھپایا۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی میری آپ ویڈیو دیکھیں اپنے موبائل کے اوپر
تو اپنی روٹیشن کو آن کر لیا کریں. جب آپ موبائل کو دوسرے لمبے رخ کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو حوالہ پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ حوالہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو بھی آپ روٹیشن آن کر کے سنیں گے، اور آئندہ بھی جو بھی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے اس کی روٹیشن آپ نے آن کرنی ہے، اور اس کو اس طرح موبائل رکھ کے دیکھنا ہے. اس طرح کھڑے رخ نہیں دیکھنا، بلکہ ایسے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو پورا حوالہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے کتب خانہ ندوۃ العلماء لکھنؤ. اچھا، یہ دوستو لکھا ہوا ہے یوزے آصف بلوہر. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سعودیہ میں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھ تک پہنچائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. دوستو آئیے اس کتاب میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. اچھا دوستو یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کتاب یوزے آصف بلوہر ایک مورخانہ نظر. اچھا دوستو، اب ہم اس کتاب کے اس صفحے پہ چلیں گے جہاں پہ یوزے آصف پر الزام لگا ہے، اور بانی جماعت احمدیہ نے اس کتاب کا اسی لیے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا کہ یہاں پہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو دوستو آئیے میں آپ کو ڈائریکٹ اس صفحے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا. اچھا دوستو یہ دیکھیے، آپ کے سامنے صفحہ نمبر 2 اور 3 آ گیا. اب اسی طرح میں چلتا چلوں گا آگے، جو ہمارا مطلوبہ صفحہ ہے اس پہ جا کے ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے. یہ آ گیا جی آگے 4 اور 5، یہ دیکھتے جائیے آپ نا. چلیں جی. اچھا دوستو یہ وہ صفحہ ہے جس پہ بانی جماعت احمدیہ نے جس کو چھپایا ہمارے سامنے سے، مگر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. احمدی حضرات آپ بھی توجہ فرمائیے کہ دیکھیے یہ ہم آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں، اور اصل مقصد آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں، آپ کو پتہ چل جائے. اچھا دوستو یہاں ہم تھوڑا سا صفحہ نمبر 14 پہ چلتے ہیں نیچے. یہ دیکھیے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں اس کو ذرا نا صفحہ نمبر 14 کو سامنے لے آؤں، 15 کو ہم بعد میں لے آئیں گے. یہ ذرا اردو بڑی مشکل سی لکھی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں اپنے تمام دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں. اچھا جی یہ دیکھیے جی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی صنع میں بادشاہ کو بلوہر کی طرف سے شبہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. یہ نام لکھا ہوا ہے جی پھر یوزے آصف سے مل کر، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے یہ قصہ یوزے آصف کا چل رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی 15 نمبر صفحے پہ. اچھا جی یہ دیکھیے یہ آ گیا. اب میں اس کو 15 نمبر صفحے کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جی. اچھا جی یہ دیکھیں پھر لکھا ہے کہ بادشاہ اور شہزادے میں سب لوگوں کے سامنے مباحثہ ہوا. یہ دیکھیں پھر راکس بلوہر کی شکل میں شہزادے کی مدد کے لیے آیا، مگر شہزادہ یعنی بادشاہ میں اور شہزادے میں ایک مباحثہ بھی ہوا ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کتاب کے اندر حضرت مریم کا ذکر نہیں ہے. وہ جو مربی فرحان کہہ رہا تھا نا کہ قرآن مجید میں ان کی والدہ پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا ہے، بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے، اور ان کتابوں کے اندر بادشاہ اور اس کے شہزادے بیٹے کا ذکر ہے، کیونکہ بادشاہ کے بیٹے کو شہزادہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے بادشاہ شہزادہ. ٹھیک ہے، پھر یہ لکھا ہوا ہے شہزادے کے لیے پہنچا، مگر شہزادہ پہلے ہی تمام راز افشاں ہو چکا تھا. اچھا چلیے آگے چلتے چلتے پھر لکھا ہے، یہ دیکھیے یہاں سے پھر راجا نے ایک جوگی، یہ پتہ نہیں لفظ کیا ہے، پیون نامی، یعنی کوئی ہوگا، کوئی جوگی ہوگا جس کا نام ہوگا، کی صلاح سے یعنی اس سے مشورہ کر کے 4000 عورتیں شہزادے کے محل میں داخل کی. دوستو بڑی اہم بات ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 4000 عورتیں جوگی کے جو تھا اس کے ساتھ بادشاہ نے صلاح مشورہ کیا، اور پھر شہزادہ جہاں رہتا تھا اس محل میں داخل کی. کس لیے داخل کی؟ کیونکہ بادشاہ تو تھا دنیا دار آدمی، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا، مگر اس کو یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی اسی لائن پہ لگے. مگر بیٹا چونکہ نیکی کی طرف چلا گیا بقول ان کتاب والوں کے. تو اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہے، اور اس کی تمام خدمتیں، یعنی جو 4000 جو عورتیں تھیں وہ کسی داخل کی، اس کی تمام خدمتیں انہی کے سپرد کی. یعنی جو شہزادہ ہے اس کی جتنی بھی خدمتیں ہیں وہ 4000 عورتوں کے سپرد کی. عورتیں عجب ناز و انداز سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. یعنی یہ جو عورتیں تھیں یہ اپنے ناز نخرے سے، اپنی زلفوں سے، جو چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کے، اس سے وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. ایک عرصہ تک تو یوزے آصف پر اس کا جادو نہ چل سکا. دوستو واضح لکھا ہے کہ ایک عرصہ تک تو یوزے آصف پر کسی کا جادو نہ چل سکا، لیکن بالآخر ایک راجہ کی لڑکی نے زاہد و فریب کرشموں نے اسے اپنی طرف مائل کر لیا، یہاں تک کہ ہم بستری کی نوبت پہنچی اور اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام، لیکن یوزے آصف بہت جلد اس کے دام سے نکل گیا. دوستو یہ دیکھیے ٹھیک ہے، اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ آخر کار وہ جو 4000 عورتیں چھوڑی تھی ان میں سے ایک راجہ کی لڑکی نے اسے اپنے نشیب و فراز میں پھنسا لیا اپنے کرشموں سے، تو اس نے اس کو اپنی طرف مائل کر لیا، یہاں تک کہ ہم بستری کی نوبت، یہ آپ خود دیکھ لیجئے،
یہاں تک کہ ہم بستری کی نوبت پہنچی، یعنی شہزادہ یوسف یوسف نے اس سے ہم بستری کر لی اور اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سامل رکھا گیا، لیکن یوسف یوسف بہت جلد اس کے دام سے نکل گیا، یعنی یوسف یوسف پھر وہاں سے نکل گیا۔ تو دوستو یہ وہ کتاب تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ بانی جماعت احمدیہ نے اس کتاب کو چھپائے رکھا اور لوگوں سے جھوٹ بولا، اور اس تہمت لگ گئی زنا کی۔ اب اس کو مرزا غلام قادیانی نے اللہ کے سچے نبی عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا اور کہا کہ یہ جو کشمیر میں اس بندے کی قبر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو دوستو کیا سوچیں گے لوگ کہ نبوت کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ جس کو مرزا غلام قادیانی نبی رسول کہہ رہا ہے اور وہ بھی عیسیٰ ابن مریم بنا رہا ہے، یہ اس طرح کے کام کرنے والا بندہ تھا۔ مجھے تو شرم آتی ہے اس بات کو سوچ کر بھی کہ بانی جماعت احمدیہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا نام دے دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ یہ جو ہمارے معصوم احمدی حضرات ہیں وہ اس پہ بالکل ایمان رکھے بیٹھے ہیں۔ تو خدا را سوچئے کس طرح ہم آپ کو ثبوت دیں کہ وہ قبر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، وہ شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.